अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये तो बयान मुकद्दमे के तौर पर है कि आप हजरात माशाअल्लाह एक क्लास या एक निसाब शुरू करने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले की एक तरगीबी बात है कि जिसकी वजह से शौक़ पैदा हो। और उलमा का तरीक़ा भी यही रहा कि हमेशा तरगीब देते थे और उसके बाद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद आगे जब अहमियत बैठ जाती है तो चीज़ समझ में भी आती है और आदमी उसमें मेहनत भी करता है। तो इसलिए तरगीब के तौर पर चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने गोशगुजार करूँगा, अर्ज करूँगा। और शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं, फुज़ैल इब्ने अयाज़ रहमहुल्लाह। एक किताब आप लोग अगर खरीद सके तो खरीद लें, उर्दू में है, फारसी में भी है। उसका नाम है तज़किरतुल औलिया। तो उसमें बहुत से बुजुर्गों के वाक़यात हैं और उनकी तौबा के वाक़यात जब आदमी पढ़ता है तो उसको हिम्मत इस बात की हो जाती है कि गलतियां मुझसे भी कौन इंसान है, नबी और फरिश्ते दो से गलती नहीं होती, इसके अलावा सबसे गलतियां होती हैं। तो आदमी हिम्मत से आगे बढ़ जाता है कि मेरी गलतियां ज़रूर हैं अल्लाह के सामने, लेकिन अगर मैं तौबा करूं तो इनकी जैसी तौबा कबूल हुई तो मेरी भी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी जी साहब आ रही। हाँ, बस वही इसलिए रुक रहा था। हाँ। तो फुज़ैल इब्ने अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उस तज़किरतुल औलिया में उनका जिक्र है कैसे तौबा किया, किस तरीके पर आगे बढ़े। तो उन्होंने एक बात फरमाई कि 5 बातें जब तक आदमी के अंदर ना हो उस वक्त तक वो इल्म को कमा हक़्क़ुहु हासिल नहीं कर सकता, फायदा नहीं उठा सकता पूरे तौर पर। तो 5 बातें बहुत छोटी छोटी हैं, उनको मुख्तसरन मैं उनका तज़किरा करता हूँ आपके सामने। पहली चीज फरमाया कि इल्म में पहली चीज जरूरी है अस्समउ, कि आदमी गौर से सुने। और देखिए यहाँ पर भी कुरान में भी आया सूरे आराफ के अंदर, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू, के फस्तमिउ आया। एक होता है अस्समउ सुनना, एक होता है अल इस्तिमा, आप बदल जाए तो इस्तिमा के माने आते हैं बहुत गौर से सुनना। कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो बड़े गौर से सुनो। तो उसी तरह यहाँ पर फुज़ैल इब्ने अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहली शर्त इल्म की यह है कि आदमी गौर से सुने। और न सुनने की वजह से या ध्यान न देने की वजह से, तवज्जो न करने की वजह से बाद मर्तबा कुछ का कुछ सुन जाता है आदमी और उसकी वजह से बहुत बड़ा खसारा और नुकसान हो जाता है। जैसे एक जोक के तौर पर हमारे उस्ताद सुनाया करते थे, कहने लगे कि एक साहब घर का प्याज टोकरी में भरा उन्होंने फेंकने जा रहे, तो बीवी ने पूछा खैरियत तो है, ये प्याज फेंकने क्यों जा रहे? तो कहने लगे कि रात को मौलाना तकरीर कर रहे थे और मैंने सुना था कि और वो मौलाना बयान कर रहे थे हिंदी में ये जो इंटरेस्ट होता है, सूद, इसको कहते हैं ब्याज। तो उन्होंने ब्याज, बेचारे थके थकाए थे, दिन भर काम वाम करके आए थे, तो ब्याज को उन्होंने प्याज सुन लिया। ये ध्यान से न सुनने की वजह से हुआ। तो प्याज फेंकने के लिए जा रहे, तो बीवी ने कहा जरा किसी दूसरे से मालूम करो कि मौलाना ने कैसे प्याज हराम कर दिया। उन्होंने प्याज तो सभी खाते थे, सहाबा भी इस्तेमाल करते थे।
تو پتہ چلا کہ بیاج کہا اور انہوں نے پیاز سن لیا. ہندی میں بیاج کہتے ہیں سود کو, انٹرسٹ جو لیتے. تو سننا اور وہ بھی غور سے سننا, اور خاص طور سے اس علم کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جتنے غور سے سنے گا اور توجہ کے ساتھ تو اتنے ہی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بھائی علم تو دنیا کا بھی آدمی حاصل کرتا ہے, یونیورسٹی میں چلے گئے, کالج میں چلے گئے, ہر جگہ, لیکن اس پڑھنے کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ باوضو ہونا چاہیے اور بڑے غور سے سننا چاہیے اور آدمی کا ذہن بھی خالی ہو, دل بھی متوجہ ہو, یہ ساری چیزیں. یہ تو کہا جاتا ہے محنت سے پڑھنا چاہیے, لیکن کسی علم پر ثواب ملتا ہو تو صرف یہی ہے جس کی شروعات اور ابتدا آپ حضرات کرنے کے لیے جا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے اور سہولت سے سمجھ میں بھی آ جائے. جو مقصد ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا. درمیان میں یہ جو اور علوم پڑھائے جاتے ہیں, نحو ہے, صرف ہے, بلاغت ہے, منطق ہے, یا اور بھی درمیان میں جو چیزیں لائی جاتی ہیں, وہ سب آلہ ہیں. آلہ کے معنی ذریعہ. مقصود تو قرآن و حدیث سمجھنا ہے. اور جن کو اللہ نے توفیق دی, زیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے قدر کی, اساتذہ کا احترام, ادب, درسگاہ کا احترام, کتابوں کا ادب اور احترام و خیال, تو ان لوگوں نے پایا اور آج تاریخ میں ان کے نام موتیوں کی طرح بکھرے ہیں, ستاروں کی طرح. اس لیے بعض لوگوں نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں. کسی نے لکھا کہ چمکتے ستارے, کسی نے آسمان کے ستارے, یعنی جنہوں نے علم پھیلایا, علم کی خدمت کی, علم میں محنت کیا. اور ایک دور تھا تابعین کا دور کہلاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کو کہتے ہیں دور جاہلیت. یعنی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس وقت نہ ہوتی ہو. آخری برائی ہے کہ آدمی اپنے جگر گوشے, جگر کے ٹکڑے کو, یعنی اپنے بدن کے حصے کو, اپنی اولاد کو آدمی اپنے ہاتھ سے دفن کرنے لگے, تو اس سے زیادہ جہالت اور کس دور میں ہوگی. تو وہ دور کہلاتا ہے دور جاہلیت. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس کو کہتے ہیں دور نورانیت کی, نور ہی نور پھیل گیا. اور تیسرا دور صحابہ کا آیا, اس کو کہتے ہیں دور حیرت. حیرت کا مطلب تعجب, جیسے کہتے ہیں مجھے حیرت ہے کہ تھوڑے عرصے میں دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں دین پہنچا دیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اس لیے حیرت کا دور کہلاتا ہے وہ, کہ اتنے قلیل عرصے میں اور اتنی بڑی محنت کر ڈالی. کہ جس کو کسی نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے گھڑے نے بڑی بڑی ندیوں کو پیچھے کر دیا. ایک شاعر نے شعر میں اس کے پرویا ہے. وہ کیا ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہڈیوں پر قرآن لکھ لیتے تھے, چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھتے تھے, اور ان چیزوں کو مٹی کے جو گھڑے ہوتے ان کے اندر محفوظ کر دیتے تھے. اور بعد میں جب یہ روم, فارس اور بڑے بڑے تہذیب یافتہ ملک ابھرے اور بڑی بڑی لائبریریاں بنا لی, تو ان کو سمندر سے تشبیہ دیا. اس نے کہا ٹوٹے ہوئے گھڑے نے یہ کہا ہے کہ بڑی بڑی اچھلتی ہوئی ندیوں کو اس نے پیچھے کر دیا, اور مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ مل سکا. مطلب کتنے انتظامات ان کے پاس تھے دین پھیلانے کے, لیکن ٹوٹے گھڑے میں جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں, جو چمڑوں کے ٹکڑوں میں قرآن کریم لکھا ہوا تھا, وہ جب لائبریری کھولی گئی وہ گھڑے والی, تو اس نے دنیا کو اپنے پیچھے کر دیا سب. تو
یہ دور حیرت ہے. چوتھا دور جس میں ہم بیٹھے ہوئے اس کو کہتے ہیں دور حسرت. حسرت کہتے نہیں، افسوس، حسرت، کہ جو چیزیں ان لوگوں نے ہم کو دی تھیں وہ بھی ہم نے ضائع کر دی، بجائے اس کے کہ جس میں ہم پھول بوٹے اگاتے، بڑھاتے اور کچھ ترقی کرتے، کچھ آگے بڑھتے، وہ چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے دے دی اور ضائع ہو گئی. اس لیے دور حسرت ہے یہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو ایک دور آیا ہے جس کو کہتے ہیں تابعین. غلطی سے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تابعین تابعین کہا کرتے ہیں. اسم فاعل ہے تابع، تبعہ یتبع سے پیچھے چلنا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تابع. تو تابعین کا جو دور آیا ہے تو اس میں ایک تو یہ دور غلاموں کا دور کہلاتا ہے، یعنی مراد جو غلام تھے، جنگوں میں آئے تھے اور پڑھ رہے تھے، ایسا ابھرے اور ان کے ساتھ ایسا انصاف کا معاملہ صحابہ نے کیا اور پڑھایا ان کو اور ان کی اولاد کو کہ سارے کے سارے چھا گئے پوری دنیا پر. کون؟ غلام. علم کی برکت سے، یہی دینی علم. اب آپ کو میں ایک دو تین قصے اس میں چھوٹے چھوٹے سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے. آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے شاگرد ان کے تیار ہوئے اور کتنی اللہ نے دین کی ان سے خدمت کی رہتی دنیا. بلکہ ایک ان کے نام کی فقہ ایجاد ہے کہ آج ہم حنفی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ حج کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، 6 واجب ہوتے ہیں، دن 5 ہوتے ہیں حج کے، 8 سے 13 تک. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب طواف اور سعی سے فارغ ہو گئے تو خواتین کو بھی اپنے بال تھوڑے کاٹنا ہوتا ہے احرام سے نکلنے کے لیے، مردوں کو بھی. مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورے سر کے بال صاف کر دیے جائیں، عورتوں کے لیے تو خالی وہ 4 انگل بال کاٹ لے. اس لیے مردوں کے بارے میں ہمارے استاد ایک کہا کرتے تھے کہ سر گھٹانے سے 5 نفع، گردن موٹی سرسفا، کنگا شیشہ تیل بچا. کہ جب آدمی نے صاف کرا دیا، تیل لگانے کی جگہ کہاں رہی، آئینہ کیوں دیکھے گا، کنگھا چلے گا کہاں. تو اس لیے کہا کرتے تھے سر گھٹانے سے 5 نفع، گردن موٹی سرسفا، کنگا شیشہ تیل بچا. کچھ نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو امام صاحب تشریف لے گئے اس حجام کے پاس. غلطی سے ہم لوگ حجام کہتے ہیں، اصل میں وہ حلاق ہوتا ہے. حلاق، حجام تو اس کو کہتے ہیں جو حجامہ کرتا، پچھنے لگاتا ہے. تو مگر اب یہ ایک مشہور ہو گئی چیز، چل پڑی تو چل پڑی. تو اس کے پاس تشریف لے گئے بال کٹانے. تو اس سے کہا کہ تم ہمارے بال کاٹ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹھے اس لیے. امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا، اس کو کیا معلوم کہ امام ابو حنیفہ ہے یہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان ابن ثابت، اور ابو حنیفہ کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی بیٹی حنیفہ تھی ان کے نام کے ساتھ انہوں نے لگایا، بلکہ جیسے ابو بکر، کیا ان کے کوئی بکر بیٹے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام ابو بکر ہوا؟ نہیں. بکر کے معنی آتے ہیں پہل کرنا، اپنی کنواری بیٹی دینے میں سب سے آگے، سب ایمان لانے میں سب سے آگے، ہجرت میں سب سے آگے، ہر چیز میں آگے آگے تھے. بکر کے معنی جلدی کرنا، آگے جانا، اس لیے ان کو کہا گیا ابو بکر. تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں تھی کہ ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوئی، بلکہ حنیفہ کے معنی حنیف، دین حنیف، سیدھا راستہ. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، یعنی اتنے سیدھے راستے پہ تھے کہ جیسے کہتے نہیں فلاں آدمی جو ہے اس کا باپ ہے، تو ابو کے لفظ سے عرب لوگ ایسے کو تعبیر کرتے تھے. ابو حنیفہ ان کی کنیت پڑ گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے حج کے سلسلے میں، مناسک حج. اصلاً ملا علی قاری کی بھی اسی نام سے مشہور ہے. تو حجام سے جب بات کرنے لگے کہ بھائی ہمارے بال کاٹ دو اور کتنے پیسے لوگے، تو اس نے کہا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو حج کے سلسلے کی وہ پڑھی نہیں آپ نے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بال کٹانا حج اور عمرے میں یہ عبادت ہوتی ہے. یہ حجامت جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کے کوئی پیسے طے نہیں ہوتے. امام صاحب خاموش ہو گئے کہ اس حجام کو بڑے مسئلے معلوم ہے بھائی. اچھا، اس کے بعد سر نیچے کر دیا. تو اس نے پھر ٹوکا، لگا آپ کو یہ نہیں پتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ
جب کوئی عبادت کا کام کیا جاتا ہے تو داہنے سے شروع ہوتا ہے. دیکھو باتھ روم جاتے ہیں تو پہلے الٹا پیر, یا ایسی کوئی جگہ جو غیر مہذب کہلاتی ہے وہاں الٹا پیر پہلے بڑھاتے ہیں, اور جو ادب کی جگہ خانقاہ ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, تو اس میں داہنے سے کرتے ہیں. تو یہ عبادت ہے, اور عبادت داہنے طرف سے, تو داہنا حصہ آپ آگے کریں. تو کہنے کا اچھا بھائی, 2 مسلم ٹوک دیا اس نے. اس کے بعد امام صاحب نے اپنے سر نیچا کیا اور بال کاٹنا شروع. تو اس نے پھر ٹوکا, کہنے لگا یہ عبادت ایسی ہے کہ بغیر ذکر کے نہیں ہوتی, آپ اس میں ذکر کیجئے. خاموش آپ بیٹھے ہیں. تو امام صاحب نے ذکر شروع کیا. چلو بھائی ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جب فارغ ہو گئے, کئی چیزیں ٹوکی اس نے, جب فارغ ہو گئے تو جانے لگے, تو اس نے کہا کہ دیکھیے اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھنا چاہیے سعی کے بعد, مستحب ہے. تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی تو بڑا مفتی دکھ رہا, تو نے کس سے پڑھا؟ تو اس نے اشارہ کیا, حرم میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھ پیر بالکل چھوٹے چھوٹے اور چہرہ بالکل کیا نام ہے حبشی جیسے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس حلقہ لگا ہوا. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سوچ لیا ان کے پاس جائیں گے. چنانچہ گئے تو ان کے پاس کئی سال امام صاحب نے رہ کے علم حاصل کیا, اور وہ غلاموں میں کے تھے. ان کا نام ہے عطا ابن ابی رباح, امام صاحب کے استادوں میں آتے ہیں. اور امام صاحب نے ان کے بارے میں جملہ کہا, ما رأیت احسن من عطا ابن ابی رباح, پوری زندگی میں نے اتنے خوبصورت علم والا نہیں دیکھا میں نے جیسے عطا ابن ابی رباح. تو یہ دیکھیے غلاموں میں کے. اور یہی دور جب چلا ہے تو اس میں خواتین نے بھی اتنے قدم آگے بڑھائے علم میں, اور اتنی ترقی کی کہ کئی مردوں کو پیچھے کر دیا. اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں تقریر کی, اور تقریر میں فرمایا کہ لوگوں نے آج کل شادیوں میں بڑے بڑے مہر باندھنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو رہی ہیں اور نوجوان انتظام نہیں کر پا رہے. کئی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی مہر مقرر کرے گا تو میں سزا دوں گا. تقریر ہو گئی. تقریر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے, تو دیکھا کہ ایک خاتون ہیں, وہ چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی ہیں, اور وہ پوچھ رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے تقریر کی؟ کہنے لگا ہاں. آپ کو کیا حق تھا؟ اس امیر کو ٹوک رہی ہیں کہ جس کے سامنے اس زمانے میں روم اور فارس کے لوگ تھراتے تھے نام سے, اس کو ٹوک رہی. وہ ام یعقوب ان کا لقب نام لکھا, ام یعقوب ان کی کنیت تھی. تو انہوں نے پوچھا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے, کتنا بھی مہر باندھا جا سکتا ہے سورہ نساء کے اندر, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کہ ایک بیوی کو تم مہر میں ڈھیر برابر سونا دیتی ہوئے, قنطار کہتے ہیں ڈھیر برابر, جیسے برج کے برابر. تو آپ نے کیسے تحدید کر دی اور حد اس کی مقرر کر دی؟ تمہارے رضی اللہ عنہ سوچا تو کہنے لگے ہاں بات تو واقعی صحیح ہے. فوراً لوگوں کو بلایا واپس, اپنا فتویٰ واپس لیا, اور ہنس کے کہنے لگے یار آپ لوگوں نے بھی ایسے کو امیر بنا دیا کہ جن سے عورتیں بھی زیادہ قرآن کریم سمجھ لیتی ہیں. تو یہ ایک دور گزرا ہے کہ خواتین نے جب قدم اس میں بڑھائے ہیں تو مردوں کو پیچھے چھوڑا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک مقدمے میں گواہ بنی, اور آپ نے پڑھا ہے وہ جو آیت مدائنہ ہے سورہ بقرہ کے اندر, جس کو آیت دین آیت مدائنہ کہتے ہیں, اذا تداینتم بدین, کہ جیسے سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے, اسی طریقے پر قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورے میں ہے, یہ آیت مدائنہ جو ہے. تو اس میں ہے کہ اگر کسی مقدمے میں 2 مرد نہ مل سکیں گواہی کے طور پر, تو پھر ایک مرد 2 عورتیں ہوتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اس میں گواہی میں آئی. بھائی اب جج نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ دونوں خواتین کے بیانات الگ الگ لیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جج ہیں؟ ہاں. اور جج تو عالم بھی ہوتا ہے, تو آپ عالم بھی ہیں؟ کہا ہاں.
پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ 2 عورتوں کی گواہی اللہ نے کیوں رکھا؟ قرآن میں ریزن بھی تو دیا ہے وہیں پہ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ تو جب الگ الگ گواہی لیں گے تو ایک بھولے گی تو دوسری یاد کیسے دلائے گی؟ مقصدی فوت ہو گیا آج کا، تو وہ شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی اور بالکل یہ صحیح بات ہے۔ تو خواتین بڑے بڑے ججوں کو، امیر المومنین کو ٹوکا کرتی تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس دیتے تھے، اور ان کی درسگاہ کا حال یہ ہے کہ ان کی بیٹی ڈور کے پیچھے بیٹھی رہتی تھی، اور ہزاروں طلبہ سامنے ہوتے تھے، دور دور سے لوگ سیکھنے آتے تھے۔ تو عبارت جب پڑھی جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ آپ جب آگے چلیں گی تو پھر دیکھیں گے آپ کی نحو صرف جب پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے بعد عبارت میں اعراب نہیں لگا رہتا ہے، تو وہاں کے اوپر زبر پڑھنا، زیر پڑھنا، پیش پڑھنا، وہ قانون کے اعتبار سے وہی نحو صرف کی بنیاد پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کوئی پڑھنے والا جب غلطی کرتا تھا تو بیٹی چونکہ ڈور کے پیچھے بیٹھی رہتی تھی پردے میں، وہ بھی پڑھتی تھی، تو وہ فوراً ڈور ناک کرتی تھی۔ امام صاحب فرماتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بھائی دیکھو کوئی غلطی ہو رہی ہے، چنانچہ وہ دیکھنے والا جب عبارت صحیح کرتا تھا تو پھر آگے بڑھ پاتا تھا۔ تو ایسی خواتین گزری ہیں۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا ذکر ہوا تو ایک چیز اور سنا دوں اور پھر آ جاؤں پیچھے، میں جو سنا آپ سے بات کرنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مدینہ منورہ میں درس ہو رہا تھا، حج کا زمانہ تھا، اور ایک شخص جو اپنے لباس کے اعتبار سے مصری دکھ رہا تھا، کیونکہ مصریوں کے ذرا کپڑے اور جبے وغیرہ کا انداز الگ ہوتا ہے، تو وہ نوجوان درس کے حلقے میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، افیکم عبد الرحمن بن قاسم، کہ کیا اس مجمع میں عبد الرحمن ابن قاسم ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں۔ تو نوجوان آگے بڑھا، ایک 17-18 سال کا، آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے جا کے ان کو اٹھایا شولڈر پکڑ کے، اور ایسے گلے لگا اور کان میں کچھ کہا، تو فوراً عبد الرحمن ابن قاسم ایک دم سے چھل سے آنسو ان کے آئے اور آنکھیں ان کی بہنے لگی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ شاگرد تو ہمارے پاس بہت دنوں سے ہیں، اور کیا ہوا، کوئی غم کی خبر آ گئی یا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ آخر ایک دم سے ابھی پھول کی طرح کھل رہے تھے، بلبل کی طرح چہک رہے تھے، اور ایک دم سے یہ کیا ہوا؟ غم کے آثار چہرے پہ آئے اور مردنی چھا گئی اور رونے لگے۔ پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا حضرت نے کوئی بات نہیں، آپ پڑھائیں درس دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں بھائی، تم ہمارے شاگرد ہو، بہت دنوں سے یہاں ہمارے پاس پڑھتے ہو، آخر بتاؤ ہم بھی تو شرکت کریں گے، غمی اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں مصر میں تھا، سنا رہے ہیں اپنا قصہ، کہ میں مصر میں تھا اور حضرت وہ میری بیوی امید سے تھیں، تو میں نے ان سے اجازت چاہی، میں نے کہا کہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، یہ رکھ لو اور اپنے استعمال میں لانا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے جا کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا درس لوں، مجھے بہت شوق ہے۔ تو بیوی نے 3 سال کی اجازت دے دی۔ اب میں آ گیا، آنے کے بعد 3 سال کا معاملہ تو ایسا ہوا کہ جیسے جلتی پہ کہتے نہیں پانی چھڑک دیا جائے، توا خوب گرم ہو اور اس پہ ہلکا سا پانی ڈالیں تو چھن سے جیسے ہو کے جل کے ختم ہو جاتا، ویسے ہو گئے 3 سال۔ تو میں نے پھر اگلے سال جب ایک حاجیوں کا قافلہ آیا تو بیوی کو لکھ کے بھیجا کہ بھئی اب تم کو اختیار ہے کہ چاہے میرے نکاح میں رہو اور یا اپنے آپ طلاق دے لو اور عدت گزار کے اپنا کوئی دوسرا نکاح کر لو، کیونکہ میں اب آپ کے نفقے کا تو ذمہ دار نہیں بن سکتا یہاں رہتے ہوئے، کیونکہ یہاں کمائی کا تو کوئی موقع ہے نہیں۔ تو اور اس کو کہتے ہیں، آپ پڑھیں گی تفویض طلاق، کہ میاں اگر بیوی کو اختیار دے دے تو پھر بیوی کو اختیار ہوتا ہے نکاح سے علیحدہ ہو جانے کا۔ یہ شریعت میں ایک فقہ کا مسئلہ ہے بہرحال۔ تو بیوی کا جواب آیا کہ آپ 3 سال کی بات کرتے، 30 سال بھی اگر آپ رہے تو ہم اسی طرح رہیں گے اور صبر کریں گے، اور اگر آپ اللہ کے راستے میں کام آ گئے تو میں شہید حدیث کی بیوی کہلاؤں گی۔ تو اس لیے آپ آرام سے پڑھیں، کوئی فکر نہ کریں۔ چنانچہ وہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کمایا، اور حضرت 17 اور 18 سال کے بعد آج جب اپنا خون اپنے سینے سے لگے گا تو بتائیے رونا نہیں آئے؟ اچھا یہ بیٹا ہے تمہارا؟ ہاں جی وہی بیٹا ہے یہ۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ چند دنوں میں پڑھنے کے بعد اب بس فوراً سوچتے ہیں کسی طرح سرٹیفکیٹ مل جائے، ہم عالم اور عالمہ کہلائیں اور کہیں بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں۔ اس واقعے سے اندازہ یہ لگائیں کہ لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے اوقات اپنے لگائے ہیں،
اور بھوکے پیاسے اور ان بزرگوں اور ولیوں کے پاس رہے ہیں اور پھر ان کی تربیت ہوئی ہے تو دنیا میں جا کے چمکے ہیں، پھر انہوں نے کام بھی کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب آپ اسی زمانے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شوق ہوا کہ ہم حدیث جا کے امام مالک سے پڑھیں گے، یہ مکی ہے، مکے کے رہنے والے۔ تو مینا گئے حج کے زمانے میں، وہاں ایک قافلے نے ان کو دیکھا تو بلایا، آ جاؤ کھانا کھا لو، تو بیٹھ گئے اور کھانا کھا چکے جب تک اس میں سے ایک بوڑھے نے پوچھا اس قافلے میں سے جو مدینہ منورہ سے قافلہ آیا ہوا تھا کہ تم مکی معلوم ہوتے ہو؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں میں مکے کا ہوں۔ اور تم قریشی بھی ہو؟ کہا ہاں قریش خاندان سے ہوں۔ تو پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم؟ تو اس نے بتایا کہ مکی اور قریشی لوگ جو ہوتے ہیں دعوت قبول کرنے میں بھی بڑے فیاض ہوتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اور کھلانے میں بھی بڑے فیاض ہوتے ہیں۔ تو تم نے ایک ہی بار میں دعوت قبول کر لی، ہم سمجھ گئے کہ قریشی اور مکی ہو۔ تو پوچھا خیریت؟ تو انہوں نے بتایا کہنے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سواری وغیرہ کا نظم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے قافلے کے ایک حاجی کا انتقال ہو گیا ہے، اتفاق سے ان کا اونٹ خالی ہے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا مدینے کا مکہ مکرمہ سے، 8 دن کا سفر اونٹ سے ہوتا ہے۔ اب تو ہم 2-2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، بلکہ فلائٹ سے تو اور ہی جلدی۔ تو 8 دن میں پہنچے تو 16 قرآن کریم کی تلاوت کی۔ کتنی؟ 16، ایک رات کا ایک دن کا، ایک رات کا ایک دن کا۔ ہم سے 16 رکوع نہیں پڑے جاتے۔ یہاں تو ایئر کنڈیشن بس ہوتی ہے یا ٹرین ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے تھکے تھکائے ہوتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم مسافر ہیں، ہمارے یاد کا سب معاف، دور کا نماز پڑھنے بڑی بات، خراٹے مار کے سوتے ہیں، جنریٹر آن کر لیتے، کھلی چیز بند، بند چیز کھلی۔ کیا مطلب؟ یعنی آنکھیں جو کھلی رہنا چاہیے وہ تو ہو جاتی ہے بند، اور منہ جو بند رہنا چاہیے وہ کھل جاتا ہے، جنریٹر آن، خر خر، پڑوسی بیچارہ سوچتا ہے یا اللہ کیا میں نے غلطی کی تھی جو بدلہ لے رہا ہے ہم کو سونے نہیں دے رہا۔ خیر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ مجھے بتانا ایک مسئلہ ہے اصل میں آگے، اس لیے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو پڑھنے لگے۔ پڑھنے کے دوران میں کیا ہوا کہ ایک شخص بیچارہ اپنے، وہ ایک پرندہ ہوتا ہے اس کو قمری کہتے ہیں، وہ کہیں پر اس کو فاختہ کہتے ہیں، کہیں قمری کہتے ہیں، وہ بولتی رہتی گو 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 بولتی رہتی۔ تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بیچ رہا تھا، بیچتے بیچتے اس سے کسی نے کہا کہ یہ بولتی بھی ہے؟ اس نے کہا ہمیشہ بولتی ہے، اگر نہیں بولتی ہے تو میری بیوی کو طلاق، اگر نہ بولے ہمیشہ۔ خیر اس نے خرید لیا۔ اب یہ آدمی تھوڑی دور گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا میں نے چند پیسے کے پرندوں کے سلسلے میں اپنا گھر تباہ کر لیا، میں نے بیوی کے طلاق کی ختم کر لی، یہ میں نے کیا غلطی کر لی؟ اور ہمیشہ تو نہیں بولتا ہے پرندہ، کبھی کبھی تو خاموش بھی ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ بھاگا آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سب سے بڑے وہی مفتی مدینہ منورہ کے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اعلان تھا لا یفتا و مالک فی المدینہ، کہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوں اور کوئی دوسرا فتویٰ دے، ہو ہی نہیں سکتا، لا یفتا، فتویٰ دیا ہی نہیں جا سکتا ان کے ہوتے ہوئے۔ تو انہی کے پاس گیا، انہوں نے پورا قصہ اور مسئلہ سنا، اور سننے کے بعد فرمایا کرنے کہ ہاں میاں گڑبڑ تو کر لیا، اب ہمیشہ تو نہیں بولتا ہے پرندہ، تو طلاق تو پڑے گی۔ تو وہ بیچارہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی کہیں گئے تھے اور آ رہے تھے، تو ایک لنگی ان کے پاس بلو کلر کی تھی، وہ پہنے رہتے تھے، کرتا، کم کپڑے ہوتے تھے بیچاروں کے پاس، غربت کا زمانہ، یتیم تو تھے ہی تھے۔ تو یہ روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی کیا ہوا؟ ان کا امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے گیا تھا اور ایسی سی بات ہے، اور امام صاحب نے تو فرمایا کہ طلاق تو پڑے گی، تو میں نے تو چند پیسوں کے لیے اپنا گھر تباہ کر لیا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے آدمی کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے جو بڑے کے نہیں آ پاتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پورا قصہ سنا اور سننے کے بعد کہا گھبراؤ نہیں، طلاق نہیں پڑے گی، آؤ۔ چنانچہ اس نے جا کے بتایا کہ حضرت وہ آپ کے فلاں شاگرد ہیں، وہ کہہ رہے طلاق نہیں پڑے گی، اور کہنے لگے کون؟ کہنے لگے وہ جو بلو کلر کی لنگی پہنتے تو جانتے تھے، بڑے ذہین کا بلاؤ۔ پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے تم نے بتایا یہ مسئلہ؟ استاد پوچھ رہا ہے شاگرد سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم اپنے استادوں کو بالکل معمولی اور کمزور سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اپنے استاد کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سیکھنا چاہیے،
بعض کمزور ہوتے ہیں پڑھانے میں بعض مرتبہ، لیکن انہی کی برکت سے نیت صحیح ہماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کتنا سیکھ لیتے ہیں۔ اب اس وقت کئی مثالیں میرے ذہن میں اس وقت وہی بتانے بیٹھے تو اسی میں رہ جاؤں گا، تو بہت سے واقعات اس طرح ہیں۔ تو خیر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسے تم نے کہا کہ طلاق نہیں پڑی؟ یہ کہنے کا حضرت دیکھیے آپ نے مجھے ایک حدیث پڑھائی ہے، کہا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ابو جہم کا پیغام شادی کے لیے ابو جہم نے دیا ہے، اور ایک فلاں صحابی انہوں نے بھی دیا ہے، تو میں کس کو قبول کروں اپنے نکاح کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ فلاں جو ہیں وہ تو بالکل غریب آدمی ہے، نہ نفقہ نہیں ادا کر پائیں گے، اور وہ دوسرے والے جو ہیں ان کے کاندھے سے کبھی لاٹھی نہیں اترتی، یعنی وہ مار توڑ بہت کرتے ہیں، ان کو غصہ بہت آتا ہے۔ تو کہنے لگے تو اس سے کیا تم بتانا چاہ رہے؟ کہنے لگے حضرت بتانا ہے چاہ رہا میں کہ یہ بتائیے کہ حضور نے فرمایا وہ ہمیشہ کبھی کاندھے سے لاٹھی نہیں اترتی، تو حضرت وہ سوتے بھی ہوں گے نا؟ کہا ہاں۔ لاٹھی لے کے سوتے ہوں گے؟ کہا نہیں۔ اچھا تو اتار دیتے ہوں گے؟ اچھا اور نماز جب پڑھتے ہوں گے؟ کہا اس وقت بھی لاٹھی نہیں ہوتی ہوگی کاندھے پہ؟ کہا اچھا اور جب وہ کھانا کھاتے ہوں گے؟ کہا تب بھی نہیں۔ تلاوت کرتے ہوں گے؟ تب بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت کہ کوئی کام اکثر وقت میں آدمی کرتا ہو اور کبھی کبھی نہ کرتا ہو تو اس کو اکثر ہمیشہ کے لیے تعبیر کر دیتے ہیں کہ ان کے کاندھے سے لاٹھی کبھی نہیں اترتی، حالانکہ باتھ روم جاتے ہیں تب اترتی، تلاوت کرتے ہیں جب اترتی، سوتے ہیں جب اترتی، نماز پڑھتے ہیں جب اترتی، اکثر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے، مطلب ہے۔ تب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے صحیح کہا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندہ اکثر بولتا ہے لیکن ایک رات کو جب سو جائے گا، یہ جب دانا چکے گا تو اس وقت نہیں بولے گا، تو جاؤ بھائی جاؤ تمہاری بیوی طلاق نہیں پڑی۔ تو میں پھر پلٹ کے پیچھے آتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات بیان کی کہ علم کی پہلی شرط ہے السمع، غور سے سننا، ادب اور لحاظ کے ساتھ۔ تو جس دور میں تابعین کا دور جب آیا ہے اس وقت مردوں نے، خواتین نے، حالانکہ وہ غلام، اور خواتین بھی وہی غلام کہلائیں گی، بندیاں کہلائیں گی، انہوں نے محنت کی اور ان کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ صحابہ نے کیا، تو کتنے آگے نکلے کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء ان میں پیدا ہوئے کہ جن کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگرد نکلے۔ تو پہلی شرط ہے غور سے سننا۔ اچھا دوسری ہے الاستماع، خاموش رہنا، انصات، تیسری شرط۔ پہلی سننا ہے، غور سے سننا، اور دوسری انصات ہے، خاموش رہنا۔ کہ اس وقت معلوم یہ ہوا کہ چپکے سے بیچ میں کبھی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو باتیں کریں گے تو کچھ پڑھیں گے، کچھ مس ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا خاطر خواہ اور پورا۔ تیسری شرط ہے علم کی الحفظ، السمع نمبر 1، الانصات نمبر 2 خاموشی، اور نمبر 3 الحفظ یاد کرنا۔ یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یاد کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعادہ کرے، اس کا مذاکرہ کرے، تکرار کرے، دہرائے ایک دوسرے کے ساتھ، اور علم میں جتنا تکرار ہوتا ہے، جتنا دہراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ پہلی بات یہ کہ گروپ بنا لیں آپس میں، میں ان لوگوں سے بتا دوں گا یا پھر یہ خود ہی اپنے حساب سے سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، یہ ترتیب اور جوڑی بنا دیں گے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تکرار کریں، فلاں فلاں کے ساتھ، 3 کی جوڑیاں اگر ہوں، اور فون پہ کوئی وقت مقرر کر لیں آپ لوگ اور آپس میں اعادہ کر لیا کریں، دہرا لیا کریں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنے کا ایک دوسرا طریقہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ الکتابہ، لکھ لینا۔ لیکن لکھنے میں اصل میں آدمی عام طور سے سہارا یہ کر لیتا بھروسہ کہ میں نے نوٹ لے لیا ہے نا، لکھ لیا ہے نا، جب چاہوں گا دیکھ لوں گا، جب چاہوں گی دیکھ لوں گی، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ عام طور سے آدمی لکھ کے رکھ دیتا پھر دیکھتا اٹھتا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بہت دنوں تک بیچاروں نے سفر کیا اور تمام نوٹس وغیرہ اپنے اساتذہ سے تیار کر کے لائے، اور اتفاق سے ایک تھیلی میں روٹی کے ٹکڑے بھی تھے اور نوٹس بھی اسی میں تھے۔ تو کتا آیا اور کتے نے روٹی کی خوشبو سونگھی تو وہ تھیلا لیا اور بھاگ گیا، وہ سمجھے ایسی روٹی ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو چیختے پھر رہے میرے نوٹس چلے گئے، میری اتنے سالوں کی محنت چلی گئی، دوڑتے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ
कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि कुत्ता उठा ले गया थैली। तो कहने लगे कि अच्छा, इल्म भी एक ऐसी चीज है जो चुरा लिया जाए, कभी कोई दूसरा छीन सकता है। ये बात इनके दिल में बड़ी लगी। कहने लगे हाँ। खैर कोशिश करके उस कुत्ते से किसी तरह वो थैली छुड़ाया और वो नोट्स निकाले। तो इतनी बात दिल में लग गई कि पूरे नोट्स जबानी याद कर लिए, हिफ्ज कर डाले कि वाकई इल्म ऐसी चीज नहीं है कि कोई चुरा सके। और उन लोगों की दीनदारी भी माशाल्लाह आला दर्जे की थी, और वो पढ़ते भी इस नियत से थे कि हमको इसको सीखना है, दूसरों को सिखाना है और खुद उस पर अमल भी करना है। तो इस वास्ते वो लोग जान लगा देते थे। चुनांचे फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बने कि आप देखिए अहया उलूमुद्दीन, कीमिया सआदत और तबलीग दीन मोशा, और सैकड़ों किताबें उनकी है माशाल्लाह। और वो खुद भी बाद में जामे बगदादी, जामे निज़ामिया जो इराक में बगदाद में था, उसके शेखुल हदीस बने। वो जिस मदरसे में पढ़े थे उसी के शेखुल हदीस भी बने। अब उसी में एक वाकया भी पेश आया था, मगर अब मौका नहीं है बताने का, तो कि उन्हीं की वजह से वो मदरसा बाकी रहा, वरना वो वजीर जो खर्च दे रहा था उसने कहा था मैं बंद कर दूंगा आज के बाद से, तलवा की नीयत सही नहीं। तो तीन चीजें हो गई इल्म के शर्त में। एक तो है अस्समउ सुनना, दूसरे अल इंसात खामोश रहना, और तीसरे क्या अल हिफ्ज याद करना उसको। तो याद चाहे वो तकरार के जरिए से हो, आपस में एक दूसरे का इआदा हो, दोहराना हो, और या फिर किताबत कर ली जाए, लिख लिया जाए। और पांचवी चीज है अल अमल, चौथी कि उसके ऊपर जो पढ़ा है उसके ऊपर जब अमल करते हैं तब बाकी रहता। जैसे देखिए अब वॉशरूम जाने की दुआ है, वॉशरूम से निकलने की दुआ है, खाना खाने की, खाने के बाद की, दरमियान की, घर में दाखिल होने की, निकलने की। ये दुआएं हम रोज पढ़ते रहें याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर हम घर में दाखिल होने के वक्त घर के दाखिल होने की दुआ पढ़ लिया करें, निकलने के लिए निकलने के वक्त की पढ़ लिया करें, वॉशरूम जाने के और आने की उन औकात में पढ़ने लगे, थोड़े दिनों बाद ये सब याद हो जाएंगे, तो इन पे अमल हो जाएगा, और अमल के साथ साथ वो याद भी हो जाएंगे। और आखिरी चीज जो पांचवी है वो इसको फैलाना है कि जब सीख लिया है तो फिर सिखाना है। तो इसीलिए मैंने इन लोगों से वादा लिया था कि भाई आप लोगों को अल्लाह ने इल्म दे दिया, अब जितना जिसकी मुकद्दर में अपनी सलाहियत के एतबार से होता है वो अपनी इसी हिसाब से कर लेता है। तो अब आप इसको फैलाएं, वरना इल्म जो है आदमी खाली सीख ले और सीखने के बाद अपने पास रखे रहे। चीज है कुआं है, पानी न निकाला जाए थोड़े दिनों के बाद, वो पानी जमजम के अलावा जितने पानी है सब में कीड़े पड़ते हैं, खराब हो जाता है, तो पानी में बू आने लगती है। लेकिन वही पानी अगर निकालते रहें, डोल से निकालते हैं, दूसरों को जानवरों को सैराब करते हैं, दरख्तों में पानी देते हैं, खेतों में पानी देते हैं, तो वही पानी नीचे से और आता रहता, ताज़ा होता रहता। तो उसी तरह इल्म का मामला है कि पैसा तो खर्च करने से कम हो जाता है, लेकिन इल्म का मामला ये है कि जितना इल्म फैलाया जाए उतना ही तरक्की। अब आप देखिए हम लोग थोड़ा बहुत जो किताब देखने की तौफीक हो जाती है, किताब जब भी उठाते हैं हर मरतबा एक नई बात मिलती है, और इतना मजा आता है कि आदमी बस मगन रहे। एक किताब पढ़ाई जाती है हिदायतुन्नह के बाद, नहव की किताब है, उसका नाम है काफिया, इब्ने हाजिब। हाजिब कहते हैं गार्ड को, जो दरवाजा वगैरह पे पहले नौकरी करते थे, खड़े डंडा लिए खड़े हैं, उनको हाजिब कहते थे। तो उनके बेटे हैं इब्ने हाजिब, उन्होंने किताब लिखी काफिया की। तो एक बुजुर्ग बाद में उस किताब को जब पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद जैसे कोशिश कर रहे हैं, और जब मसला कोई रात को हल हो जाता था तो उसके बाद खुशी में कहा करते थे ऐना अबनाउल मुलूक, कहाँ हैं शहजादे और बादशाह के बेटे, कि आज मुझे जो एक मसला हल कर लेने में मजा आ रहा है, उनको पूरी जिंदगी उतना मजा नहीं आया होगा। यानी मुराद जो इल्म के शौकीन होते हैं, दिलदादा होते हैं, तो इसमें पढ़ने और पढ़ाने में लगे रहते हैं, उनको इसी में लज्जत आती रहती, मजा आता रहता। लेकिन एक बात याद रहे, कुरान ये कह रहा है सूरह बकरा में, अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम, कि क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो। मतलब ये हुआ हम खाली पढ़ाने में लगे रहे, पढ़ने में लगे रहे, अमल का मौका ना हो, तो ये गलत बात है, ये वबाल होगा और पकड़ होगी। तो इसलिए इल्म जो हासिल करें नियत यही हो
انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے اور اس کے مطابق اپنی بھی زندگی ڈھالیں گے اور جو ہم سے متعلقین لوگ ہیں ان کو بھی سکھائیں گے. اور کسی چیز سے عبرت اور نصیحت لینا ہو تو میں آپ کو آخر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں, اور وہ میرا خیال وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا اور اس میں لذت بھی آپ کو آئے گی. کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو لیا, حضرت عمر کو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو 3 صحابہ ساتھ میں ہیں, تینوں خلفاء ہیں, اور پہنچ گئے بیٹی کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ پڑھا بھی ہوگا, لیکن یہ کہ میں بعض مرتبہ بات چیت دہرا دیتا ہوں, بات چیتیں کہ اپنے یادداشت کے لیے کہ میری تازی ہو جائیں گی, اور اگر بات کسی نے نہ سنا ہو تو ان کے کان میں یہ چیز پڑ جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس وقت کوئی ہوٹلوں کا انتظام تو تھا نہیں, وہ کیٹرنگ کروا لیتے جلدی سے, اور یہاں تو گھر میں کھانے کا نہیں ہوا کرتا تھا, بڑی مشکل ہوتی تھی. تو ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے پوچھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا, یہ جو ایک بڑا سا طباق ہوتا ہے نا, جیسے تھالی ہوتی ہے چمکدار قسم کی, اسٹیل کی تھالی جو بھی رہی ہو اس وقت کی, تو اس تھالی میں تھوڑا سا شہد تھا, اور وہی ڈال دیا کہ بھائی ابا آ گئے ہیں اور 3 صحابہ ساتھ میں ہیں, لے کے جاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لا رہے تھے تو تیزی میں ایک بال اس میں گر گیا شہد میں. تو کتنی چیزیں ہو گئی اب؟ 3. ایک تو وہ تشتری ہے, دوسرے شہد ہے, اور تیسرے بال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اس میں کچھ تباہ آزمائی کرو, یعنی مراد اپنے اعتبار سے اپنے اپنے لحاظ سے کچھ کہو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سب سے بڑے ہیں, حضور کے بعد خلیفہ ہیں وہ, تو اب دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے ہیں, اب اس میں بیچ میں ایک اور چھوٹی بات یاد آ گئی, میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ نبی کا وصی کون ہے؟ وصی کے معنی جن کو قائم مقام بنایا ہے, وصیت کی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے آنے کے بعد 3 باتیں پوچھی ان سے, جو نبی کا وصی ہوگا وہ یہ 3 باتیں بتا دے گا. کہا کیا بولو؟ تو اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو بھی نہیں معلوم, یعنی اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے وہ چیز. اللہ کے بارے میں تو یہ ہے وسیع کرسی السماوات والارض, جیسے وسیع ہے ان کی کرسی اسی طرح ان کا علم بھی ذرے ذرے کا ہے. تو ان کے علم میں نہیں وہ چیز, وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ اچھا, دوسری چیز یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اچھا, اور تیسری چیز ایسی چیز بتاؤ جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ یہ لوگ تھوڑا ناراض ہوئے کہ زندیق قسم کا آدمی ہے, لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے, شکوک شبہات پیدا کرتا ہے. تو جب غصہ کرنے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں وہ آگے آئے. ان کی عمر زیادہ نہیں تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. یہ آئے, آنے کے بعد کہنے لگے ما انصفتمو, تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا بھائی اس کے ساتھ. تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا کرنا تھا بھائی؟ کہنے لگے اگر آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو کم سے کم ایسے شخص کے پاس چلے جاتے جس کے پاس جواب ہو. کہا وہ کون؟ اب بتایا انہوں نے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہوئے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اللہم ایدہ قلبہ, کہ اللہ ان کے دل کو تقویت پہنچا دے, ان کی زبان کے اندر قوت پیدا کر دے. اس قسم کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو ان کے بعد چلتے ہیں, اس میں کیا بات, چلو. چنانچہ سب لوگ وہاں آئے, یہودی بھی آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا سوال دہراؤ. اس نے سوال دہرائے کہ وہ بتاؤ کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے, کیا چیز ہے جو علم میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے فوراً سورہ توبہ کی آیت پڑھی, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود نے کہا
کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، اللہ کو خود نہیں معلوم کہ ہمارے بیٹے عزیر ہیں تو سب کہنے لگے بات تو صحیح ہے کہ جب اللہ کا کوئی بیٹے نہیں ہے تو اللہ کے علم میں آئی کیسی چیز، کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے یہ بات اس نے کہی کہ اللہ کے علم میں نہیں، تو کہنے کا ہاں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو خود نہیں معلوم تو سب ہنس کے خاموش ہو گئے۔ اچھا دوسری چیز اللہ کے لیے کیا چیز نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا اللہ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک ہیں، شرک ان کے لیے کوئی شریک نہیں ہو سکتا ان کے لیے۔ اچھا تیسری چیز کہ اللہ کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہو، کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے میں کمزوری اور ضعف نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری جب بندہ پیش کرتا ہے اللہ اسی لیے تو خوش ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ چیز نہیں مل رہی اور بندہ لے کے جا رہا ہے تو منہ مانگے قیمت ملتی ہے، عاجزی اور انکساری انسان کے اندر ہو۔ تو خیر پلٹ کے آتے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہد دیکھا، تش دیکھا اور بال دیکھا، تو فرمانے لگے کیا؟ کہنے لگے حضور مومن کا چہرہ اس تش سے زیادہ منور اور روشن ہے، اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو ان کا حضرت سلطنت، حکومت، اقتدار، پاور یہ تش سے زیادہ روشن چیز ہے، سبھی جانتے ہیں حکومت مزے کی چیز ہوتی، اور اس تخت پہ بیٹھ کے امر نہیں کرنا یہ کرو یہ مت کرو، شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے آدمی کو، لیکن عدل اور انصاف قائم رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ، تو انہوں نے کہا علم دین کا علم جو آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں اور شروعات جس کی کریں اللہ برکت دے، اور ان صحابہ کا عکس آپ کو نصیب ہو جائے، وہ برکت نصیب ہو علم کی جو صحابہ نے صفہ پہ بیٹھ کے سیکھا ہے، جو پہلا مدرسہ ہے ہمارا مدینہ منورہ میں، اسی سے سارے مدرسوں کے رشتے جڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تیسری چیز عدل و انصاف، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم دین یہ تش سے زیادہ روشن ہے، اس کو سیکھنا شہد سے زیادہ مزہ، واقعی لذت آتی ہے جب مسائل ہم سیکھتے ہیں، علم میں ترقی ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، مگر اس علم کے مطابق زندگی گزارنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھسل جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں توبہ کا کیمیکل ہے ہمارے پاس، کلوریکس وغیرہ ڈالے تو اتنے داغ دھبے نہیں دھلتے، جس میں توبہ سے غلطی ہوئی توبہ کا کیمیکل لگایا اور صفائی کر لیا بالکل۔ اگر آگ لگی ہو تو فائر ٹرک کو بلاتے ہیں، اور گناہوں کی آگ اگر لگے تو صرف اس کے لیے فائر ٹرک کی ضرورت ہے، ندیاں لانا ہے، ایک قطرہ ڈھلک کے بہ کے آنکھ سے چہرے کے اوپر آیا اور نیچے آنے سے پہلے قبول ہوتا ہے اور آدمی کو دھو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس علم کی خاصیت یہی ہے کہ تواضع انکساری آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جتنا علم بڑھے اتنی تواضع ہو، اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مہمان ان کے، چونکہ مہمان گئے تھے، تو ان کا مہمان کا چہرہ اس تش سے زیادہ روشن ہے، اور ان کی خدمت کرنا، کھلانا پلانا، خوش کرنا، اس میں شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن اخیر تک آدمی خوش ہو کے جائے، بالکل شکوہ شکایت پیدا نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بال سے باریک معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی آپ بھی کچھ کہو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عورت کے لیے شرم و حیا اس تش سے زیادہ روشن ہے، اور عورت کے لیے پردہ اس تش سے زیادہ روشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ڈھاکے رکھنا، پردے میں رکھنا یہ شہد سے زیادہ مزیدار چیز ہے، لیکن عورت اپنے آپ کو بچا لے کہ نامحرم کو خود نہ دیکھے، یہ بال سے باریک بات ہے۔ عورتیں ہماری بتا دیتی فوراً وہ فلاں کے میاں آئے تھے، وہ فلاں کلر کی شیروانی پہنے تھے، وہ وہی پہن کے پھر آ گئے، یہ سب ان کو یاد ہی رہتا، ماشاء اللہ ہم لوگ یاد ہی نہیں رہتا کون سا کرتا کہاں پہن کے گئے تھے، کون سی شیروانی کیا پہنے تھے، مگر خواتین کو یاد بھی خوب رہتا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ ون وے نہیں ہے معاملہ، ٹو وے ہے، نہ مرد عورتوں کو دیکھیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ اسی لیے دیکھیے سورہ نور میں اوپر نیچے دونوں آیتیں آئیں، قل للمؤمنین قل للمؤمنات، دونوں کے لیے دو آیتیں ہیں الگ الگ۔ تو
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाक हुआ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो उन्होंने आके बताया, कहने लगे कि हजरत दीन का रास्ता इस तश से ज्यादा रोशन है, उसके ऊपर चलना ये शहद से ज्यादा मजा आता है, लेकिन आखिर तक खात्मा बिल खैर हो, ईमान के साथ हो, ये बालते बारीक ज्यादा चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मारिफत इलाही, अल्लाह को पहचानना हर चीज में। हर गया है कि अज़्ज़मी रोयत वहदहू ला शरीक लहू, गोयत कि जब पौधा निकलता है तो एक निकलता है, एक, बाद में कोपलें, कलियां और शाखें ये बाद में निकलती, एक वहदहू ला शरीक कहते हुए आता है वो। तो हर चीज अल्लाह की शहादत और गवाही देती इस आलम की। तो पहली चीज क्या है कि अल्लाह की मारिफत, ये दस से ज्यादा रोशन, उसका सीखना, यानी अल्लाह का करीब आदमी बढ़ रहा, अल्लाह के करीब जा रहा, ये शहद से ज्यादा मजेदार चीज है। मगर उस मारिफत को छुपा लेना, बाद में ऐसा होता है ना, आदमी करामतें और क्या क्या चीजें दिखाने लगता है और अपने आप को जाहिर करता है, कहना कि छुपा लेना इस चीज को, ये बाल से ज्यादा बारीक चीज है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, जब इस मजलिस में सबने बात की है तो मैं क्यों रहूं, अल्लाह की वही नाजिल हुई, फरमाया देखो भाई, जन्नत इस तश से ज्यादा रोशन है, जन्नत की नेमतें इस शहद से ज्यादा मीठी हैं, मगर आना पुलसरात पर से है, वो बाल से ज्यादा बारीक है। तो ये मैंने आपको एक लतीफा सुना दिया इल्मी, सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का। जब आदमी के पास इल्म होता है और सोहबत अच्छी मिल जाती है, और आप लोग एक बात का ख्याल रखें कि हमेशा जो पढ़ें हमेशा अपने बड़े बनाए रखें, उनसे मशवरा लें, और अपने आप हर चीज बताना कि हम तो खुद इनके बराबर हो गए, बल्कि इनसे हम आगे हो गए, अब हम इनसे क्यों पूछें, क्यों ताबे रहें। नहीं, इस लाइन में ये दीन का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में निस्बत जरूरी होती है कि छोटे लोग अपने बड़ों के साथ जुड़े रहें, उसी में आफियत होती है। और आपको बात दिखाई देंगे जो भटक गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे, वो उन्हीं में के होते हैं जो अपने बड़ों से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं और अपने आप को हर्फ आखिर समझने लगते हैं कि हम खुद ही अब आलिम कुल हो गए, अल्लामा हो गए, हमको किसी की जरूरत नहीं है। तो वो आदमी धोखा खा जाता है और गलती करता है। वरना कुरान ने कहा सूरह यूसुफ में, व फौqa कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बड़ा हमने पैदा किया है। एक आखिरी टुकड़ा मैं सुना के खत्म करता हूँ कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्दों में आते हैं। तो इनका महल्ला इमाम साहब की मजलिस दरसगाह जहाँ पढ़ने आते थे वहां से दूर था। तो लोगों ने दबाव डाला कि आप यहाँ कुछ बयान किया करें। तो उन्होंने अपनी एक मजलिस कायम कर ली और वहां अपने तकरीर करने लगे। इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने इजाजत नहीं दी थी, तो इसीलिए इसमें सनद का सिलसिला बहुत जरूरी होता है कि ये जो सनद होती है या असातिज़ा जो हमको देते हैं, इजाजत जो देते हैं, चाहे वो लिख के दें, जबानी दे दें, बात एक ही। तो पहले जमाने में कहा लिख के दिया करते थे, जबानी देते थे, इजाजत खत्म। तो जो इजाजत देते हैं इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो इमाम साहब ने अभी इजाजत नहीं दी थी और वो तकरीर करने लगे। तो एक आदमी को इमाम साहब ने चुपके से भेज दिया, वो गया और उसने जाके पूछा एक मसला। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में खड़ा हुआ और पूछा, कहने लगा कि हजरत ये बताइए कि एक शख्स ने धोबी को कपड़े दिए धोने के लिए और धोबी की नीयत खराब हो गई और उसने काफी दिनों तक कपड़े रोक लिए और कह दिया चोरी हो गई। लेकिन फिर बाद में उसके जमीर ने मलामत किया तो उसने कपड़े वापस कर दिए मालिक को। तो अब ये बताइए कि उसको धुलाई के पैसे मिलना चाहिए या उसी की धुलाई होना चाहिए, क्योंकि उसने चोरी कर लिए थे। इमाम साहब, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा कि उसको धुलाई के पैसे देना चाहिए। उस गांव के आदमी ने कहा गलत। कहने लगे, फिर सोचा, फिर कहने लगे अच्छा नहीं देना चाहिए, कि वो भी गलत। कहाँ है, धुलाई के पैसे देना चाहिए तब भी गलत, नहीं देना चाहिए तब भी गलत। कहने लगे ये देहाती नहीं करा, ये उस्ताद ने भेजा है मेरा ख्याल। तो कहने लगा अच्छा हम कल मसला बताएंगे। चुनांचे पहुंचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास। तो इमाम साहब ने दूर से देखा,
کہنے لگا ہاں بھائی کیسے آ گئے, دھوبی کے مسئلے نے پریشان کیا کیا؟ انہیں سے بھیجا تھا آدمی کو. تو اب یہ بہت شرمندہ. کہنے لگا حضرت وہ میں نے نہیں کیا تھا, وہ محلے کے لوگ دباؤ ڈال رہے تھے, تو اس واسطے میں نے بیٹھ کے وہاں مجلس شروع کر دی تھی. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں خود ہی تم کو اجازت دیتا, میں تو خود دباؤ ڈال کے تم سے کام لیتا, اور کیا نام ہے میں تم سے خود ایک علاقے میں کہنا میں کام تم سے ہوگا اور اللہ لیں گے کام انشاءاللہ, لیکن تم نے جلدی کر لی. تو پوچھا حضرت مسئلہ تو بتا دیں. کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دھوبی نے جس وقت کپڑے دھوئے ہیں اور استری کی ہے, پریس وغیرہ کیا ہے, اس نیت سے کہ وہ اس کو دینا ہے واپس, اس نیت سے دھویا تھا, اب تو کیا نام ہے اس کو پیسے ملنا چاہیے کہ بھائی وہ جس کام کے لیے لیے تھے وہ کام اس نے کر کے دیا. اور اگر اس نے نیت خراب ہونے کے بعد دھوئے, تب تو یہ دھویا کہ میں پہن کے دعوت میں پھروں گا, تب تو اس کی دھلائی ہونا چاہیے. تب کہا اچھا 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 اچھا. تو بہرحال حاصل خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ آپ لوگ شروع کریں اللہ کا نام لے کے, نیت بالکل صاف رکھیں کہ یہ نہیں کہ ہم عالمہ اور عالم کہلائیں گے, بلکہ اس کو سیکھیں گے, قرآن خود سمجھیں گے, ہماری نماز ٹھیک ہو, ہماری عبادت ٹھیک ہو, اور ہم دوسروں کو پہنچائیں. اور یہ میں آج پہلے دن کہہ دیتا ہوں کہ جتنا آپ سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں, ورنہ ہو کیا رہا گلی گلی غلط قسم کی خواتین میں بھی مردوں میں بھی ہیں جنہوں نے کہیں صحیح جگہ نہیں پڑھا اور نہ صحیح لوگوں سے سیکھا, الٹے سیدھے مسئلے لوگوں میں ہاں کریں اور بیان کر رہے ہیں ادھر سے ادھر. اور بعض مرتبہ تو اتنی غلط بات پہنچ جاتی ہے ادھر سے ادھر کہ ہم لوگوں کو تک جب آتی ہے بات تو ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں آپ لوگ اصل میں کام نہیں کرتے, تو اس واسطے غلط لوگ تو آئیں گے. تو اس لیے آپ لوگ سیکھیں اور سکھائیں اور اللہ تعالیٰ راستہ آپ کا کھولے. بات لمبی ہو گئی اور میری ذرا عادت بھی ایسی ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہوں تو پھر باتیں ادھر ادھر ذہن میں آتی رہتی. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باصحت رکھے اور میں آپ لوگوں کے ہوں ان اساتذہ کے واسطے سے سمجھیے, اور کبھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے پوچھنا کرنا کبھی کچھ. ویسے تو ہمارے جتنے شاگرد ہیں ماشاءاللہ سب سے رابطہ ہے اور کبھی پوچھنا بتانا یہ چلتے رہتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کے علوم میں اور وقت میں برکت نصیب فرمائے, اور اس داخلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جن کے جو مسائل ہوں, چاہے بیماری کے ہوں, بچوں کے مسائل ہوں, میاں بیوی کے مسائل ہوں, اور گھریلو مسائل ہوں, جاب کے ہوں, اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جن خواتین نے نیت کی ہے اس میں داخلے کی اور وہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ ان کے سینے کو اور زبان کو کھول دیجئے اس علم کے لیے. اللہ قرآن سمجھنا اور سمجھانا, حدیث سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دیجئے. اللہ اس کی برکت سے سب کے مسائل حل فرما, سب کی اولاد کے حل فرما, گھریلو مسائل حل فرما, جاب کے اور رزق کے مسائل حل فرما. اللہ پیچھے ہمارے ممالک میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں, اعزاء اور اقربا ہیں, اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی حاجتیں پوری فرما, سب کی بیماریاں دور فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, موجودین کو عافیت نصیب فرما. یہ جو بیماری اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں اللہ اس بیماری سے ہم کو نجات اور حفاظت نصیب فرما. اللہ جتنے اس بیماری کے سلسلے میں آپ تک پہنچ گئے اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. جو متاثر ہیں ان کو صحت نصیب فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں اللہ جائز مقاصد میں سب کو کامیابی نصیب فرما. مدارس کی, معابد کی, مراکز کی, خانقاہوں کی حفاظت فرما, ان کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اللہ جہاں کہیں دین کی کوشش ہو رہی, محنت ہو رہی, نقل و حرکت ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول فرما. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما جو آج کل خاص طور پر میں مسلمان پریشان ہیں. اللہ ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں اللہ جائز مقاصد میں سب کو کامیابیاں نصیب فرما. ہماری اولاد کی اصلاح فرما, سیدھے راستے پر گامزن فرما. جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا. جن گھروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے مناسب بڑوں کا نظم فرما. جن جوڑوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان میں الفت پیدا فرما, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو صاحب ملازمت ہیں ان کے ملازمت میں استحکام نصیب فرما. جو اہل تجارت ہیں ان کی تجارت میں برکت نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال جائز طیب روزی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ.